अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को मदऊ करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सामीन, शो के हम इस घंटे में बात करेंगे अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह होता है, क्यों होता है, हमारी ज़िंदगियों पे इसके क्या असरात होते हैं। और वैसे अगर हम बात करें अपने ब्रेन के बारे में, और यकीनन हम सब जानते हैं कि ये हमारे जिस्म को कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा ज़रिया है। ये कह सकते हैं कि इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यकीनन ये हमारे पूरे जिस्म की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसमें किसी भी किस्म की चेंजेस यकीनन हमें ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल दरपेश हो सकती है। इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर साद शफकत को। ही इज़ अ कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर न्यूरोलॉजी खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। सामीन, आज हम बात करेंगे अल्जाइमर के ऊपर। अस्सलाम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। थैंक यू, वालेकुम सलाम अंबर, और इनवाइट करने का शुक्रिया। जी अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसके बारे में मैं चाहूँगी कि हम उस पर बात करें। अल्जाइमर या डेमेंशिया, ये क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर प्लीज़ बताइएगा। तो जो डिमेंशिया है ये ऐसी चीज़ है जो कि ब्रेन कुछ लोगों में उम्र की ज़्यादती के साथ सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे आपने बहुत ही अप्रोप्रिएटली कहा कि ब्रेन जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है पूरी बॉडी का, बल्कि एक तरह से हेडक्वार्टर्स है। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है जब ब्रेन सिकुड़ता है उसके ब्रेन के खलिए झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ब्रेन की सलाहियत में भी कमी आ जाती है। और इसमें सबसे पहले जहाँ ये ब्रेन सिकुड़ना शुरू होता है वो एरिया है ब्रेन का जहाँ पे कि हमारी याददाश्त स्टोर होती है। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले इसमें भूलने की शिकायत के साथ मरीज आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ जो है प्रोग्रेसिव है, टाइम के साथ बढ़ती है। और उसके साथ साथ और सलाहियतें हैं, जैसे इंसान का शऊर है, इंसान की सोच है, इंसान की जो अपनी इंडिपेंडेंस है और अपनी एबिलिटी है अपने अफेयर्स का ख्याल करने के लिए, तो वो सारी चीज़ इंसान को बैठता है टाइम के साथ साथ बदकिस्मती से। तो ये है डिमेंशिया। और फिर आपने दूसरा एक लफ्ज़ यूज़ किया, अल्जाइमर्स डिजीज़। तो ये काफ़ी कॉमनली कन्फ्यूजन होता है। डिमेंशिया जो है वो कलेक्टिव सिम्टम्स को कहते हैं, यानी कि जो मेमोरी लॉस के सिम्टम्स हैं वो उसको डिमेंशिया कहते हैं। इसी तरह से जैसे अगर फीवर है, फीवर की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे मलेरिया हो सकता है या टाइफाइड हो सकता है। उसी तरह से डिमेंशिया का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो है अल्जाइमर्स डिजीज, तकरीबन 90% केसेस में। अच्छा, ठीक है, यानी अल्जाइमर जो है वो डेमेंशिया की कॉज है। एक ही एक कॉज है और सबसे नंबर वन कॉज है। अच्छा, और मैं ये समझूं कि दिमाग की ज़हनी हालत में जो तब्दीली है उसको हम कहते हैं जी बिल्कुल, और खासकर वो तब्दीली जिसमें कि याददाश्त होता है इंसान। क्या याददाश्त होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजली इन पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि अब कहते हैं कि हमारे दिमाग ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, जी एक बिल्कुल। प्रेजेंट और एक पास्ट। ऐसे ही होता है नहीं है कुछ। तो खैर, ये तो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन आप सवाल पूछें। अच्छा, उसमें इस तरह होता है कि वो जो आज की बात होती है वो उनको याद नहीं जी, होती, वेरी लेकिन जो पुराने बात होती है वो याद रहती है। इस बिल्कुल। ये तरह क्यों होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। सो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है अंबर। एक्चुअली जो मरीज आते हैं वो सबसे पहले रीसेंट मेमोरी, यानी कि आजकल की बात है, ये नहीं याद होगा कि नाश्ते में क्या खाया था या दोपहर में किससे मिले थे या नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। लेकिन ये ज़रूर याद होगा कि जैसे अगर कोई माइग्रेट करके भी हम 47 में कहाँ से आए थे, बिल्कुल, वो या पूरी सब वो चीज़ें सब याद चीज़ें याद हैं, या कि कोई शादी किसकी शादी कब हुई थी, ये सब याद है। तो वो उसका रीज़न ये है कि ये पुरानी यादें जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश होती हैं हमारी ब्रेन में। बिल्कुल। उसी तरह से अगर कि कोई इमारत है और इमारत पे अगर कोई तूफान आता है, तो सबसे पहले जो कि कमज़ोर चीज़ें जैसे दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं, पहले उनमें डैमेज आता है। और फिर वो पिलर जो हैं और सरिया है और जो फर्श है और वो जो कि कंक्रीट सीमेंट वगैरह की चीज़ें हैं, वो फिर बहुत बाद में जाके डैमेज होती हैं। तो इसी तरह से पुरानी मेमोरीज जो हैं, ये पिलर्स और सीमेंट है हमारी याददाश्त के। ओके, तो इस तरह इसमें देखा जाए कि हमें पुरानी बातें याद रहती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई एज लिमिट होती है या ये बीमारी यंग एज में भी हो सकती ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो सबसे बड़ा इसका रिस्क फैक्टर है वो है उम्र की ज्यादती, यानी कि उम्र की ज्यादती से सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है ये डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज की बीमारी। और अगर 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को देखें तो उनमें डिमेंशिया की शरह है तकरीबन 5 से 7%। उम्र की ज्यादती के साथ ये शरह बढ़ती जाती है। तो अगर 90 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग देखें तो उसमें ये 30 से 40% तक बढ़ जाती है। तो ये तो बात है कि उम्र की ज्यादती से के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन दूसरा जो आपका पॉइंट था कि क्या यंग लोगों में होती है, तो बात सही है, यंग लोगों में भी हो सकती है, हो सकती लेकिन बहुत रेयर है। है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, समटाइम्स इस तरह होता है कि जैसे घर में हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं या ख्वातीन हैं, दोनों में से यूजली मर्दों में ज़्यादा देखा गया या और ख्वातीन दोनों में? दोनों में बराबर होती है। दोनों में जी बराबर होता है।
اچھا لیکن اب جیسے گھر میں یوزلی اگر سمجھے کسی کو بھی ہے ہمارے نانا دادی کسی کو بھی، لیکن گھر والے اس کو شاید اس حد تک ویسے سیریس نہیں لیتے ہیں، یا تو ان کو جھڑک دیتے ہیں یا ڈانٹ دیتے ہیں، بہت سارے اس قسم کے مسئلے دیکھے گئے، تو ہم اصل بیماری تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ایسے پورا ایک ڈیٹیل بتائیے کہ گھر میں اگر ہم اپنے والدین یا اپنے بزرگوں کے ساتھ ان چھوٹی چھوٹی جو ہم سے کمپلینس کر رہے ہیں اس پہ ان کو جھڑک رہے ہیں، تو ہمیں کس پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بالکل آپ نے بہت ہی سنہری پوائنٹ ریز کیا ہے امبر، اور بیکاز ہم لوگ اپنی کلینکل پریکٹس میں اس چیز سے کافی دشواری فیس کرتے ہیں۔ سو بالکل یہی ہوتا ہے کہ انسان جب یادداشت ہوتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے، اور یہ زیادہ تر عمر رسیدہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کی اپنی انڈیپینڈنس بھی نہیں ہوتی، تو پھر ان کے بچے یا پوتے پوتیاں، نواسے نواسے، گرینڈ چلڈرن، وہ ان کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، کنفرنٹ کرتے ہیں اور غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ جب انسان کو ڈیمینشیا ہوتا ہے یا الزائمر ڈیزیز ہوتی ہے تو وہ ظاہر انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جو بھی بیہیویئر وہ انسان کر رہا ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور ایک طرح سے جو ہے نا بچہ، انسان دوبارہ سے ایک بچہ بن جاتا ہے۔ تو جیسے آپ جس کو کہیں نا، انسان دوبارہ، انگریزی میں ورڈ ہے ٹاڈلرہڈ، آپ دوبارہ ٹاڈلرہڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کسی اپنے 2 یا 3 سال کے بچے کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ بار بار ریمائنڈ کرانا یہاں ہے۔ بہت پیار کچھ کر کے، بہلا پھسلا کے، پرسویٹ کر کے، اسی طرح سے انسان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایسی اولڈر لوگوں کے ساتھ جو کہ جن کو الزائمرز ہو، بیکاز ان کا بیہیویئر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور بیہیویئر حالانکہ کافی زیادہ جو ہے ڈسٹربنگ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی، لیکن مینیج ایسے ہی کرنا ہے، کنفرنٹ نہ کریں اور پیار کچھ کر کے کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا ہم اس کو ڈائگنوز کرنا ہے؟ تو کب ہمیں ہاسپٹل آنا چاہیے؟ کیا یہ کیوریبل ہے یا اب اس کو چھوڑ دیں، بڑھ رہا ہے تو بڑھتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آنے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا۔ سو بدقسمتی سے امر کیوریبل نہیں ہے، کچھ حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے، اور دیکھیں ڈاکٹر کے پاس آنے کے لیے میں یہ کہوں گا ضروری بالکل ہے، بیکاز ایک تو اس کے لیے میڈیسنز ہیں، حالانکہ میڈیسنز بہت افیکٹو نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ حد تک کام کرتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ، اس طرح کے مریض کے ساتھ رویہ کیا ہو، کیا ایسی چیزیں کریں کہ ان کی زندگی آسان رہے اور وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر کافی آپ کو گائڈ کر سکتا ہے، نیورولوجسٹ یا سائیکٹرسٹ دونوں اسپیشلسٹ اس کو دیکھتے ہیں، اس میں وہ کافی گائڈ کر میڈیسنس سکتے ہیں۔ کام کرتی ہیں؟ میڈیسنز کچھ حد تک کام کرتی ہیں، اس سے زیادہ جو ہے فیملی کی ایجوکیشن اور فیملی کی کاؤنسلنگ، اس کا بھی کافی رول ہے۔ تو کیا کاؤنسلنگ آپ دیتے ہیں فیملیز کو، اس پہ بھی بتائیے گا، اور جو پیشنٹ ہیں کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ہم روک نہیں سکتے نا، اٹس ناٹ کیوریبل، تو کوئی ایسی چیزیں جس کو مطلب کنٹرول میں لے کے آ سکیں، مزید نہ بڑھنا شروع ہو جائے؟ رائٹ، سو جو ٹپیکل مریض جو ہمارے پاس آتا ہے تو وہ فیملی لے کے آتی ہے، اور یوزلی مریض کو خود جو ہے کمپلینٹ نہیں ہوتی، اور فیملی کو کمپلینٹ یہی ہوتی ہے کہ بھولنا شروع کر گئے ہیں یا کر گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائگنوسس جو آپ نے پوچھی تو وہ یہی ہے کہ ڈائگنوسس جو ہے وہ جب ہم انسان پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں اور پھر ان کی میموری ایگزامینیشن کرتے ہیں، جس کے کافی سسٹمیٹک سوال جواب ہیں، اس کی بیسس پہ ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈوانس ٹیسٹنگ ہے، جیسے ایم آر آئی کرواتے ہیں، سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، کچھ خون کے ٹیسٹ ہیں وہ کروا لیتے ہیں، تو اس سے پورا ایک سارا ڈیٹا جمع کر کے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی ڈیمینشیا ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو میڈیسنز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ کنٹرول کرتی ہیں کچھ حد تک، اسی دا پرابلم ہے کہ یہ ڈیزیز جو ہے پروگریسو ہے، یہ بڑھتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ، اور دوائی جو ہے وہ کچھ اس کو ایک طرح سے بریک لگاتی ہے، لیکن دوائی ہم آپ کو چھوٹا سا ٹائم، جی جی پلیز۔ ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد۔ سامعین ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ٹائم چیک کے واپس آتے ہیں۔ 11:50 a.m. This time check is brought to you by Break is about 2 minutes. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں۔ سامعین، آج ہمارے شو میں موجود ہیں ڈاکٹر سعد شفاعت، کنسلٹنٹ اینڈ پروفیسر نیورولوجی، آخن یونیورسٹی ہاسپٹل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں الزائمر کے بارے میں، اور تھوڑے سے فگرز بھی ایڈ کرتی ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اٹس ناٹ اے کیوریبل ڈیزیز، اور بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کی کاؤنٹنگ بھی نہیں کر پاتے کہ کتنے پیشنٹ اس وقت کتنے ملک میں موجود ہیں۔ اگر ہم فگرس کی بات کریں تو برطانیہ میں اس وقت 8 لاکھ، انڈیا میں 37 لاکھ، اور پاکستان میں تو کوئی فگرز ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو شاید ریکارڈ کرتے ہی نہیں۔
ہیں. اور ابھی یہ بھی بات کریں گے کہ سائنٹسٹ ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں لگا سکے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے بریک سے پہلے کہ پیشنٹ کو کی فیملی کا رویہ بھی کیسا ہونا چاہیے. رائٹ. اچھا, اس سے پہلے بہت احترام کے ساتھ, دا نیم از شفقت, ناٹ رفعت. نو پرابلم. اچھا ہاں, تو بالکل. سو اس میں یہی ہے کہ جب ایک دفعہ ڈائگنوز کر لیا تو پھر فیملیز کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ کیوریبل نہیں ہے, پروگریسو ہے, اور دوائی جو ہے اس کو ریورس نہیں کرتی, اور بدقسمتی سے دوائی روکتی بھی نہیں ہے, لیکن دوائی اس کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے. اور پھر اس کے فیملی کو سمجھانا کہ آگے کیا ایکسپیکٹ کریں اور مریض کے ساتھ رویہ کیا رکھیں. تو یہ ساری چیزیں کافی ان کا رول ہے. اور بیکاز پیشنٹ کی بیہیویئر ایشوز ہوتے ہیں اور پیشنٹ کافی دفعہ کوآپریٹ بھی نہیں کر پاتے, تو اس میں جس طرح سے فیملیز کو مینیج کرنا ہے, میوزک کا کافی رول ہے اس کے اندر, کاؤنسلنگ. دیکھیے وہ پیشنٹس کافی کام ہو جاتے ہیں, ڈیمینشیا کے پیشنٹس ہیں نا, یا میوزک لگا دیں یا نعت لگا دیں یا قرأت لگا دیں, تو جی بالکل بالکل. تو یہ اس طرح کی سمپل سی چیزیں جو ہے نا, کافی اس طرح کے میجرز ہیں جو کہ کافی حد تک فیملیز کو ہیلپ کرتے ہیں, پیشنٹس کو ہیلپ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, سم ٹائم جو کچھ گیمز ہوتے ہیں, کارڈ گیمز ہوتے ہیں, یہ ہیلپ کرتے ہیں؟ بالکل ہیلپ کرتے ہیں. سو وہی چیز ہے, جیسے آپ اپنی باڈی کو اگر فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے مسلس کو, تو اسی طرح سے برین کو فٹ رکھنے کے لیے جس حد تک ہو سکے اپنے برین کو ایکسرسائز کریں. اور اس میں پزلز ہیں, کتابیں ہیں, کانورسیشن ہے, سوچ بچار ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیمینشیا جو ہے وہ کافی حد تک پروٹیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اس مرض کی وجہ سے کیا آپ کے پاس کچھ ایسے پیشنٹس آئے کہ جن کو پہلے ہائی بلڈ پریشر یا شوگر نہیں تھا اور اس مرض کی وجہ سے اس میں بھی مبتلا ہوئے؟ نہیں, اس مرض سے تو نہیں ہوتا ایسوسیٹ, لیکن ظاہر ہے اگر کوئی ڈیمینشیا کے پیشنٹ ہے اور ان کی جو باقی چیز کنڈیشن ہے باڈی کی, جس میں اگر شوگر بھی ہے, ہارٹ پرابلم ہے, گردے کی پرابلم ہے, تو اس سے ڈیمینشیا ورس ہو جاتا ہے. ہاں, تو وہ چیزیں بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, اور خاص کر اولڈر لوگوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیماریاں. جی بالکل بالکل, اینڈ ہارٹ ایشوز. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اگر ایک بندہ جس کو الزائمر ڈائگنوز ہو چکا ہے اور وہ بہت ایکٹیو تھا لائف میں, گاڑی چلانا, خود جانا, مسجد جانا, تو اکیلے بھیجنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی سیفٹی پرپز کے لحاظ سے انہیں کیا, فیملی کو کیا؟ یہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کر رہی ہیں. بٹ آپ سو بیسکلی ایک بیلنس اسٹرائک کرنا پڑتا ہے, بیکاز پیشنٹ کی انڈیپینڈنس, ان کی سینس آف ویل بینگ کے لیے, ان کی کوالٹی آف لائف کے لیے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس میں ڈینجر ہے, رسک ہے. لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ جی میں گھر کے پاس مسجد ہے, میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں. تو لیکن اگر وہ انڈیپینڈنٹلی چلے گئے تو کافی دفعہ دیکھتے ہیں ڈیمینشیا میں کہ انسان راستہ بھول جاتا ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رسک بھی ہے. تو اس میں یو ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کا فزیشین آپ کو کافی گائڈ کر سکتا ہے یا گائڈ کر سکتی ہیں کہ کس حد تک آپ انڈیپینڈنس دے سکتے ہیں اور کس حد تک آپ کو جو ہے وہ سپورٹیو کیئر کی ضرورت ہے. تو مطلب میں اس کو اگر ہم سمرائز کریں اس کو کہ یہ چیز از ناٹ کیوریبل, اور گھر جو فیملی ہے وہ بہت سپورٹیو ہونی چاہیے. بالکل, ایبسلیٹلی, اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ سپورٹ. انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, تبھی مریض کو ہر چیز اسٹیبلٹی ہونے کے ایبسلیٹلی, ویل سیڈ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ اور آگے بڑھتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس اور بھی کچھ ٹاپک ہیں برین سے ریلیٹڈ, تو اس پہ بھی ڈسکشنس کرتے ہیں. سامعین, آپ ہمارا شو سن رہے ہیں ہیلتھ فار ایوری ون, جو آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعد شفقت موجود ہیں, کنسلٹنٹ پروفیسر نیورولوجی, ان یونیورسٹی ہاسپٹل. اگر آپ ہمیں کال بھی کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ایک کال بھی ہے ڈاکٹر صاحب, ایک کال بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم. پہلے اپنا نام بتائیے. جی اچھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں اسی کے بارے میں. جی ڈاکٹر صاحب, ہاں, یہ جنات کا بھی یہ امپورٹنٹ, بیسکلی اگر ہم آگے ڈسکس کرنے لگے کہ ایپیلیپسی اور رائٹ رائٹ, اس میں بھی ہے. جی ہاں, یہ دیکھیں یہ تو کافی بڑی ایک مسکنسیپشن ہے, اور ظاہر ہے اس کا کوئی فزیکل یا سائنٹیفک رول تو نہیں ہے. تو لیکن یہ پوائنٹ جو یہ ریز کر رہے ہیں آپ کی کالر, امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے ہے بیکاز یہ کافی لوگ اس پوائنٹ کو سامنے لے کے آتے ہیں. اور اس میں اس طرف اگر سوچ لے کے جائیں نا, تو اس میں پرابلم پھر یہ ہے کہ انسان پھر جو کہ پراپر ٹریٹمنٹ ہے یا پراپر گائیڈنس ہے اس سے ہٹ جاتا ہے. تو میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس کی طرف نہ سوچیں, ایسا نہ سوچیں, اور جو اویلیبل سائنٹیفک ریسرچ ہے, سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں, ان سے فائدہ اٹھائیں, اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. بالکل.
سامعین آپ بھی کال کر سکتے ہیں 111000105 کے اوپر، اور ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے اور وہاں لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں اور میسج بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ 8881 کے اوپر بھی ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں. اپنے موبائل کے میسج آپشن کی جائیے، ہاٹ لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا پیغام لکھیے اور ہمیں سینڈ کر دیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے اب یہاں جنات کی ہی بات ہوئی تو ہم ایک مرگی یا جسے ہم ایپیلیپسی بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ یوزلی یہ کس قسم کی بیماری ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل، ایپیلیپسی یا مرگی بھی یہ ہم لوگ ایسی چیز ہے جو ہم لوگ نیورولوجی میں کافی کامنلی دیکھتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جیسے گھر پہ برین بھی بجلی سے چلتا ہے اور آپ کا گھر بھی بجلی سے چلتا ہے اور آپ کے گھر میں کبھی کبھار بجلی کی فلکچویشن ہوتی ہے. تو اسی طرح سے برین میں بھی کچھ لوگوں میں بجلی کی فلکچویشن ہوتی ہے اور فلکچویشن کچھ حد تک اس حد تک کبھی کبھی بڑھ جاتی ہے کہ اس سے ایک دورہ یا سیجر ٹریگر ہو جاتا ہے، انگلش میں سیجر کہتے ہیں. اور وہ ہوتا کیا ہے کہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. مختلف شکلیں ہوتی ہیں سیجر کی، لیکن جو ایک کامن اصطلاح میں وہ یہی ہے کہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، باڈی اکڑ جاتی ہے، اس کے بعد باڈی جو ہے وہ جر کے جھٹکے آتے ہیں باڈی میں، اور پھر یہ چیز 2-3 منٹ چلتی ہے. اس کے بعد انسان کچھ حد تک کنفیوز رہتا ہے 5-10 منٹ اور پھر نارمل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے، اور یہ ایپیلیپسی یا مرگی میں یہ چیز بار بار آتی ہے. اچھا آتی کیوں ہے؟ کبھی وجہ سامنے آتی ہے، کبھی وجہ سامنے نہیں آتی. جب وجہ سامنے آتی ہے، خدا نخواستہ کہیں برین میں کوئی گٹھلی بن گئی ہے یا کوئی ٹیومر ہے یا برین میں پرانا فالج ہے، اس کی وجہ سے اسکار ہے، اس سے ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ تر کیسز میں برین بالکل نارمل لگتا ہے، اور جس کو ہم لوگ ٹیکنیکل اصطلاح میں ایڈیوپیتھک ایپیلیپسی کہتے ہیں. اور علاج ہے مرگی کا، بالکل علاج ہے. اچھا، اس کا علاج بالکل ہے، بہت اچھا علاج ہے. اور اس میں کافی دوائیوں کے آپشن ہیں جس میں کہ دورے روکنے کی ایبلٹی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے ان دوائیوں کی. اور دوائیاں استعمال کریں اور کافی مور دین 99% کنٹرول ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے پیشنٹس کو بھی نارمل زندگی، ظاہر آپ نے کہا کہ ایک دم سے آ جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، تو ایسے پیشنٹ کو زندگی گزارنے میں کہاں پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کس طرح لے کے چلتے ہیں؟ ایکسلنٹ کوشچن. سو اس میں جو ہے جب کنٹرول ہو جاتی ہے ایپیلیپسی تو ہم ایڈوائز یہی کرتے ہیں کہ آپ جس حد تک ہو سکے اپنے نارمل روٹین میں رہیں. اس کو بیماری بھی نہ سمجھیں، ایک طرح سے کنڈیشن سمجھیں. اور اس کے ساتھ نارمل لائف کافی کمپیٹیبل ہے. کچھ جو احتیاط والی چیز ہے وہ یہ ہے، ایک تو کہ پراپر کنٹرول ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جائے، یعنی کہ 6 مہینے سال گزر جائے دوائی پہ اور آپ کو دورہ نہیں آتا، تو پھر آپ سب چیزیں نارمل کر سکتے ہیں، گاڑی بھی چلا سکتے ہیں اور نارمل لائف لیڈ کر سکتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتے، یہ پرماننٹ چیز ہے. تو اس طرح کی کچھ بہت زیادہ چیزیں ہیں، اس میں احتیاط ہوتی ہے. لیکن اور دوسرا یہ کہ ڈرائیونگ، اگر جب تک آپ کی مرگی کنٹرول نہیں ہوتی تب تک ڈرائیونگ سے احتیاط بہت ضروری ہے. ڈرائیونگ ہے، موٹر سائیکل چلانا ہے یا سوئمنگ کی بھی احتیاط ہے. تو ہم لوگ ایڈوائس یہی کرتے ہیں کہ کم از کم سال گزر جائے دوا پہ، ایک دفعہ ڈیوریشن چیک کر لیں کہ کب کب ہو رہا وہ تھا اور اب جی کیا وہ ہے. یہ بالکل ایک تو کب کب ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ سال گزر جائے جس پہ کہ دورہ نہ آئے آپ کو دوائی کے ساتھ، اس کے بعد پھر آپ نارمل لائف لیڈ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میں سوال کرنا پوچھتی کہ ہم نے جیسے الزائمر کی بات کری تھی، تو کیا یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے؟ ہاں، دس از آلسو این یہ امپورٹنٹ. میں سوال تھا جو میرے ذہن میں ہاں، چل بہت رہا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ امبر آپ کا. جی. مشکل سوال ہے ایکچولی، بیکاز جینیٹک انفلوئنس ہے اس کا، بہت زیادہ نہیں ہے. آئی وڈ سے مے بی 5%. اور 5% میں بھی بہت ہی ریئر کیسز ہوتے ہیں جن میں کہ ایک ڈائریکٹ جو ایک جین انہیریٹنس ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کافی چانس ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں یہ جین ہے تو وہ آپ میں بھی آ جائے گی. لیکن میجورٹی آف دا کیسز میں یہ چیز نہیں ہوتی، جینیٹک الزائمرز نہیں ہوتی. میجورٹی آف دا کیسز میں پرابیبلی ہمارے ماحول کا بھی رول ہے، کچھ ان نون فیکٹرز کا رول ہے، اور پھر کچھ حد تک آئی وڈ سے 5 سے 10% تک جینیٹکس کا رول ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتی ہوں جو ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں. بالکل. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو لوگ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انزائٹی لیول ان کی ہائی رہتی ہے، کیونکہ ان کو ایک وقت میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے سارا دن، اور ان کے اندر بھولنے کی بھی چیز سب سے زیادہ موجود ہے جو اسکپ ہو جاتی ہے دماغ سے اگلے کام کے لیے. تو یہ تو الزائمر سے الگ ہے نا، یہ تو اس میں نہیں ہے. امبر، یہ بھی بڑا زبردست سوال آپ لے کے آئیں گے، بیکاز یہ بھی ہم لوگ اپنے کلینک میں کافی دیکھتے ہیں، خاص کر ینگ لوگوں میں. تو ینگ لوگ جو ہیں، جو کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہائی اچیونگ ہیں، ہائی ڈریون ہیں، امپورٹنٹ جابس کر رہے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ، ملٹیپل ایکٹیویٹیز، تو وہ کبھی کبھی آتے ہیں اس شکایت سے کہ جی مجھ سے چیزیں یاد نہیں رہ رہی یا مجھ سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی. اور لیکن اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو پرفارمنس A+ ہے. تو وہ کبھی نہ کبھی یاد آ ہی جاتی ہے. ویل ایکچولی اس میں ہوتا یہ کہ آپ نے اپنا اسٹینڈرڈ اتنا زیادہ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں A+ نہیں ہوں، لیکن ان فیکٹ یو آر A+.
اینڈ سو اس میں جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ اپروچ یہ ڈیمینشیا سے بالکل مختلف چیز ہے اور اس کی مینجمنٹ اپروچ جو الگ ہے. اس میں زیادہ انگزائٹی کو مینیج کرنے کی اور کاؤنسلنگ کی ضرورت کول ڈاؤن کرنا. ہے. الٹیمیٹلی یس. اوکے جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی جی زاہدہ. وعلیکم السلام. تھینک یو. اللہ کا کوئی سوال؟ اچھا ٹھیک ہے زاہدہ. بیسکلی ہمارا اسکن سے ریلیٹڈ ہمارا پچھلا شو کا گھنٹہ ہے, لیکن یہ میں سوال آپ کا نوٹ کر لیتی ہوں. انشاءاللہ کسی اور ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ کو ضرور بتاؤں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی سامعین, ہم اس وقت بات کریں اپنے شو کے اس گھنٹے میں الزائمر ڈیزیز کے بارے میں, جس میں آپ بھول جاتے ہیں زندگی کے ایک حصے میں آ کر. آپ کی ذہن کی جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں, اور اس کے علاوہ اور بھی ہم بہت ساری جو ذہنی امراض ہیں ان کے بارے میں اس وقت ہم بات کریں. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو ڈاکٹر سعد شفقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں 02111000005 کے اوپر, اور فیس بک پہ اپنا میسج بھی بھیج سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ میری مدر کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے. لاسٹ میں ان کو ڈیمنشیا ہو گیا تھا. اتنا سیریس تھا کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی تھی کہ وہ کس سے مل رہی ہیں, کیا فیملی ہے. میڈیسن بھی کچھ فائدہ ہوا لیکن کچھ ہو نہیں سکا. مجھے کیا آپ ایڈوائز؟ بالکل. سو بائیپولر ڈس آرڈر ایک سائیکائٹرک یا نفسیاتی کنڈیشن ہے جو کہ ذہن کی بیماری ہے, جی اور وہ ڈیمینشیا سے مختلف ہے. بیکاز ڈیمینشیا جو ہے وہ برین کی گودے کی بیماری ہے, فزیکل بیماری ہے. اور اس میں انفارچونیٹ سچویشن جیسے یہ بتا رہی ہیں, یہ انفارچونیٹلی کافی کامن ہوتا ہے کہ ڈیمینشیا بڑھتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. اور انسان سو اس میں پھر یہی کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اب سامنے اللہ نے ایک مصیبت ڈالی ہے تو اس سے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور پیشنٹ کی نیڈس بڑھتی جاتی ہیں, جس میں کہ جو ان کی فزیکل ڈپینڈنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر اگر ڈیمینشیا بڑھتا جائے تو انسان جو ہے پھر وہ بستر پہ آ کے رہ جاتا ہے, اور کانورسیشن نہیں کر پاتا یا کر پاتی, اور کوئی انٹریکشن نہیں ہو پاتا. اور پھر اس میں سارا جو مین ایشو رہتا ہے وہ پھر نرسنگ کیئر کا ہی رہتا ہے. تو اگر اس طرح سے یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈیل کرنا, لیکن اگین اٹس جسٹ سم تھنگ ون ہیز ٹو ایکسیپٹ سم ٹائمز. ایک اور سوال ہے جو میں کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن لکھا ہوا ہے, تو لوگوں کی بہت مسکنسیپشن ہوتے ہیں اباؤٹ بیلگی, ہم وہ بھی کر لیتے ہیں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب دورہ پڑتا ہے تو آپ جوتا سنگھا دیتے ہیں, تو اس پہ ہاں یہ بھی بالکل آئی تھنک یہ امپورٹنٹ آپ نے ایک مسکنسیپشن ریز کی ہے. تو یہ بھی بالکل ایک اننیسیسری یعنی کہ غیر ضروری چیز ہے. اس کا کوئی سائنٹیفک رول نہیں ہے اور اس کا کوئی میڈیکل رول نہیں ہے. تو جس انسان کو اگر دورہ پڑ رہا ہے اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دورہ پڑ رہا ہے, تو اس میں نمبر 1 چیز ہے پینک نہ کریں. بیکاز وہ چیز ایسی ہے, ویژولی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, تو وہ جو گھبراہٹ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں کافی, تو آپ پریشان نہ ہو نمبر 1, بیکاز یہ چیز سیلف لمیٹڈ ہے, یعنی کہ خود بخود رک جائے گی. اچھا, مریض کو بہت سے بہت کروٹ دلا دیں. اگر گلے میں ٹائی پہنی ہے یا دوپٹہ ٹائٹ ہے تو اس کو لوز کر دیں, اینڈ دین تو صرف انتظار کریں, خود ٹھیک ہو جائے گا. جو ایک دفعہ دورہ ختم ہو جائے تو پھر دیکھیں میڈیکل ہیلپ لینے کی سوچیں. اور بہت ہی ریئر کیسز میں کبھی کبھار دورہ اگر مسلسل ہو رہا ہے تو پھر تو ایمبولینس بلانی پڑتی ہے. کال دیکھیں. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ٹھیک ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ اچھا, تو یہ بہت اچھا سوال انہوں نے ریز کیا. اور ان کی عمر کے لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو کہ یہ یادداشت کی شکایت, لیکن آئی تھنک یہ وہی ملٹی ٹاسکنگ والا ایشو ہے جس میں کہ انسان نے اپنے آپ کو کافی اوور لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں لگتا ہے کہ میری یادداشت کمزور ہو رہی ہے, یعنی کہ حالانکہ ریزن یہی ہے کہ آپ جو ہے کافی چیزوں میں مصروف ہیں یا آبلیگیٹڈ ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے اس ایج میں کہ کبھی کبھار اگر ڈپریشن آ جائے انسان کو, ڈپریشن بیسکلی یعنی کہ طبیعت میں مزاج میں مایوسی اور کچھ اچھا نہ لگے, اداسی, یہ بھی ایک سائیکائٹرک یا نفسیاتی بیماری ہے. اس میں بھی یادداشت افیکٹ ہو جاتی ہے, لیکن یہ ڈیمینشیا نہیں ہے, اور اس کی دوائیاں بہت افیکٹو ہیں, اس سے انسان بہتر ہو جاتا ہے. دوسرا جو سوال انہوں نے پوچھا وہ جینیٹکس کا پوچھا, ایپیلیپسی میں, مرگی میں. تو بالکل مرگی میں جینیٹکس کا زیادہ رول ہے کمپیئر ٹو ڈیمینشیا, لیکن پھر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. آئی وڈ سے پرابلی 10%.
اچھا سر ایک اور سوال ہے کہ کچھ میڈیسنس بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں میموری لاس ہو سکتی ہے، مائگرین کی میڈیسن اور کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ میڈیسنس ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں. سو کچھ میڈیسنس ایسی ہیں جو کہ دماغ کو تھوڑا ڈل کر دیتی ہیں. مائگرین کی دوائیاں کچھ ہیں اس طرح کی. آلسو جو ایپیلیپسی کی دوائیاں ہیں وہ کچھ حد تک دماغ کو ڈل کرتی ہیں. اور پھر سائکائٹرک میڈیسنس ہیں جیسے اسکیزوفرینیا کی دوائیاں ہیں وہ بھی دماغ کو ڈل کرتی ہیں، جس میں کہ ڈلنس میں جو ہے پھر یادداشت بھی افیکٹ ہوتی ہے. اور اس میں وہی پرنسپل ہے کہ سائڈ افیکٹ اور بینیفٹ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ اگر انڈر لائن بیماری جو ہے وہ دوا کو رسپونڈ کر رہی ہے تو پھر آپ منیمم ڈوز استعمال کریں، اور اگر سائڈ افیکٹس بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر یا تو کوئی دوسری دوا چوز کریں یا ڈوز کم کریں. تو بیلنس کال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. اچھا ٹھیک، اوکے. اچھا بہت شکریہ. لیکن اس میں روزی خان ابھی ہم نا دماغ کی بیماریوں کے بارے میں بات کریں. میں آپ کا سوال لکھ لیتی ہوں، پھر کسی جلد کے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے لسنرس جو ہے نا وہ بہت معصوم سے ہوتے نہیں ہیں، ناٹ ایٹ آل بالکل. تو وہ ڈاکٹرس کیونکہ جو جن ایریاز میں انٹیریئر سے کالز آتی ہیں وہاں پہ یوزلی آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرس کی فیسلٹی یا جو ہمارے ٹریشری ہاسپٹل ہیں وہاں اتنی اچھی فیسلٹیز نہیں ہیں. اور اس صورت میں تو آپ بہت اچھی ایک سروس پرووائڈ کر رہی ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی کال ضرور لیں کیونکہ شاید آپ کی چھوٹی سی گائیڈنس ان کا مسئلہ حل کر دے. Of course. اچھا ڈاکٹر صاحب مزید کچھ اور چیزوں کی طرف کہتے ہیں. ایک اور بہت کامن ایک مسئلہ سننے میں آتا ہے گردن توڑ بخار، جس میں ہم شاید ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ گردن توڑ بخار ہے کہ نہیں، اور پھر ہم بالکل اسموتھ پہ آ جاتے ہیں، اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہوتا ہے اور کیا سمپٹمز ہیں، کیا فوراً ایکشن لینا ہے، اس پہ تھوڑا سا بتائیں. تو گردن توڑ بخار کو ہم لوگ ٹیکنیکلی میڈیکل اصطلاح میں میننجائٹس کہتے ہیں. یہ برین کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس میں ورم آتا ہے، اس میں جراثیم آ کے بس جاتے ہیں اور اس کی انفیکشن ہوتی ہے. اور یہ بیماری زیادہ تر کیسز میں بیکٹیریا ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان سے ہوتی ہے اور دوا کا بہت اچھا رسپونڈ کرتی ہے، اینٹی بایوٹکس سے بہت اچھا رسپونڈ کرتی ہے. اور اس کو ڈائگنوز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے نا وہ برین جو ہے وہ پانی میں تیر رہا ہوتا ہے، اور وہ پانی میں جو ہے نا انفیکشن کے علامات، ہم انفیکشن کے سائنس ہمیں نظر آ جاتے ہیں. تو وہ پانی کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالتے ہیں اور جس کو لمبر یوزلی پنکچر بہت کہتے لوگ ہیں. اس پہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، نہیں لوگ کرنا یا چاہتے ہیں. بالکل، تو میں بہت ایگزیکٹلی امپورٹنٹ پوائنٹ، لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت روٹین میں کرتے ہیں ہم لوگ، اور یہ بالکل سیف پروسیجر ہے. اور اس سے جو ہے معلومات بہت امپورٹنٹ ملتی ہیں. اور یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے میننجائٹس یا گردن توڑ بخار کو ڈائگنوز کرنا کہ یہ اس کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے. تو اگر مس ہو جائے تو جان کا خطرہ ہے، اور اگر پکڑ لیا گیا تو پھر ٹریٹمنٹ از کیوربل. کال دیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ٹھیک ہے. تو اس کا اگر وقت پہ اس کا علاج کر لیا جائے تو بہتر ہے. جی بالکل بالکل، ایک روز ایمرجنسی ہوتی ہے ایبسلیوٹلی. اس میں کیا سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ سمٹمز اس میں ہوتے ہیں کہ سر کا درد، گردن اکڑ جاتی ہے، گردن کا درد، بخار، اور اس کے ہائی ساتھ فیور ہوتا ساتھ ہے؟ ہائی فیور. جی بالکل ہائی فیور، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کنفیوژن ٹھیک ہے. اور غنودگی. اور ظاہر ہے اگر یہ چیز اس کو ٹریٹ نہ کرے تو پھر انسان کومے میں چلا جاتا ہے. جی السلام علیکم. جی کون؟ تھوڑا سا زور سے بولیے گا پلیز. جی تھوڑا سا زور سے بولیے گا، آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی جی جی.
یہ اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اچھا، اور دوسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ جو یادداشت کی شکایت بتا رہی ہے یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ کافی ٹائم سے ہے؟ رائٹ 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 تو ہاں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں آپ کے کالر. اور ٹھیک ہے، آپ سنیے لائیو سنیے ڈاکٹر صاحب کا جواب. اس میں میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ کوائٹ پاسبل کہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے ان کو یہ یادداشت کا ایشو ہو رہا ہے، اور اس کا اکیلے بھی ہیں. اکیلے بھی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فیملی ممبرس کو لوز کیا ہے ریسنٹلی. تو وہ میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ کسی سائیکائٹرسٹ سے رجوع کریں، اور ڈپریشن کا علاج بہت اچھا ہے. اور پہلے اپروچ یہی ہوگی، ڈیمینشیا کا نہ سوچیں ان کی سچویشن جو میں آپ نے انہوں نے بتائی، تو پہلے یہ ڈپریشن کا سوچیں. اور آئی ایم کوائٹ ہوپ فل، مجھے لگتا ہے کہ اچھا رسپانس ملے گا. بالکل، اور آئی تھنک آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز ڈائمینشن نہیں ہو سکتی، اس کو ہمیں صحیح ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہمارے دماغ سے ریلیٹڈ جسے ہم اسٹروک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹروک کو کہتے ہیں نا کہ اسٹروک از ریورسیبل ناؤ. ٹھیک ہے، تو میں اسٹروک کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹروک ہو رہا تھا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا. کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو شروع کے ٹائم پہ ہم پکڑ لیں تو ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں، اور اس کے جو بہت لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں اس سے بھی بچ سکتے ہیں؟ رائٹ، تو یہ بھی انفارچونیٹلی ریلیٹیولی کامن چیز ہے، اسٹروک یا فالج جسے کہتے ہیں اردو میں. اور اس میں جو اس کی سب سے امپورٹنٹ علامت ہے یہ ہے کہ یہ اچانک ایک چیز آتی ہے، آہستہ آہستہ ڈیولپ نہیں ہوتی. اچانک سے اگر آپ کے بدن کا آدھا حصہ ہلنا وہ کمزور پڑ جائے، آدھا حصہ سن پڑ جائے، بینائی میں اچانک فرق آ جائے، بول چال میں اچانک فرق آ جائے، تو یہ خدشہ یہ ہوتا ہے خدا نخواستہ کہ اسٹروک ہو گیا ہے. اور اسٹروک دو طرح کے ہوتے ہیں. جو زیادہ کامن اسٹروک ہے وہ ہے جس میں کہ خون کی نالی میں خون کا دورانیہ بند ہو جاتا ہے اور برین کا کوئی حصہ جو ہے اس میں خون نہیں پہنچ پاتا. اور دوسرا جو لیس کامن لیکن وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جس کے برین میں خون کی نالی پھٹ جاتی ہے، جس کو ہیمریج کہتے ہیں. تو جو پہلی والی ٹائپ ہے جس کا ٹیکنیکل اصطلاح میں اسکیمک اسٹروک کہتے ہیں، جس میں خون کا دورانیہ رک جاتا ہے کسی ایک حصے میں جا کے، اس کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے اگر آپ ٹائم پہ پہنچ جائیں. اور اس میں یہی ہے کہ جیسے ہی اچانک اگر یہ علامت آئے تو فوراً کسی اچھے ایمرجنسی روم کا رخ کریں. اور اس میں 4.5 گھنٹے تک کی مہلت ہوتی ہے کہ یہ خون کے کلاٹ کو گھلا دینے والی دوا اگر استعمال کی جائے تو اس سے کافی چانسز ہوتے ہیں امپروو ہونے کے. 4.5 گھنٹے کے، ہاں. تو لیکن دیر نہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ جی ابھی تو آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے، ابھی تو میرے پاس ٹائم ہے. اچھا، وہ دوا ہم گھر پہ رکھ سکتے ہیں؟ گھر پہ نہیں رکھ سکتے بیکاز اس میں سی ٹی اسکین کرنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے. تو یہ پراپر اس کا ایک اسیسمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد بیکاز دوا کا رسک کافی ہے، بیکاز دوا جو ہے یہ ہیمریج بھی پیدا کرتی ہے. تو اگر غلط مریض میں دے دی جائے تو ظاہر جان کا خطرہ ہے. یہ ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا ایبسلیوٹلی، بالکل کروشل ہے. تو ڈاکٹر صاحب، جو سافٹ اسٹروکس ہوتے ہیں جیسے منہ کا ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے، آپ کی بولنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے، تو کیا یہ تھیراپیز کے ذریعے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ بالکل. سو بہت اگین ایکسلنٹ پوائنٹ امبر کہ اسٹروک کی شدت میں کافی ویریشن ہے. ایک اسٹروک تو وہ بھی ہو سکتا ہے جس میں انسان خدا نہ کرے کہ اپاہج ہو جاتا ہے بالکل. دوسرا اسٹروک یہ ہوتا ہے جیسے کچھ بول چال کا فرق آ گیا ہے یا کہ ہاتھ میں ہلکی سی کمزوری آ گئی ہے، یہ چیزیں بہت جلدی امپروو ہو جاتی ہیں. اور امپروومنٹ کی جو ہے، ایک تو یہ کہ اگر امیڈیٹ ٹریٹمنٹ مل جائے جس میں آپ نے کلاٹ کھلا دیا، وہ ٹریٹمنٹ ہے. اس کے بعد اگر ٹائم ونڈو سے باہر بھی آتے ہیں تو اس کے بعد بھی اسٹروک میں امپروومنٹ ضرور آتی ہے. یہ کہنا مشکل ہے کس حد تک آئے گی، لیکن ڈیفینیٹلی جو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے اسٹروک میں وہ صرف شروع ہونے کے وقت ہوتی ہے. اس کے بعد ٹائم کے ساتھ ساتھ باڈی کی اپنی ہیلنگ ہوتی ہے، برین کی اپنی ہیلنگ ہوتی ہے، اس سے امپروومنٹ آتی ہے. پھر فزیو تھراپی کا رول ہے، آکوپیشنل تھراپی کا رول ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے انسان کی اپنی موٹیویشن اور ول پاور، اس کا بھی بہت پازیٹیو رول ہے. آفتاب ملک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بیٹی بھی جو ہے وہ نیرو پر پبلک اویئرنیس کے پروگرام اپنے آڈیٹوریم میں کیوں نہیں کرتے، کرنا شروع کریں؟ بالکل، بہت اچھا پوائنٹ ہے ان کا. ایکچولی یہ ہم لوگ کافی کر رہے تھے، مے بی اباؤٹ کچھ سال پرانی بات ہے، کافی کر رہے تھے. اور بالکل دوبارہ شروع کرنے چاہیے. آج کل تو ظاہر ہے کووڈ کا ایشو چل رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب، کووڈ میں کہتی ہوں کہ جو ذہنی امراض ہے نا بہت بڑھ گئے ہیں. ایک تو سائیکولوجیکلی اور ڈپریشن، یہ تمام چیزیں، انزائٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہاں، یہ بالکل امبر ایکسلنٹ پوائنٹ. اور دو طرح سے افیکٹ کر رہا ہے. ایک تو جن کو کووڈ ہوتا ہے وہ کافی کیسز میں دماغ کو بھی افیکٹ اور کرتا ہے. میں نے یہ بھی سنا اس کا آپ کی یادداشت آپ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فوراً نہیں ہوتا، بعد میں لانگ اس پہ افیکٹ پہ دیکھا گیا. جی ایبسلیوٹلی، بیکاز وہ وائرس جو ہے وہ اگر برین کے گودے میں پہنچ جائے تو وہ بالکل وہ برین کو افیکٹ کرتا ہے، اور برین کی ساری چیزوں کو، جیسے موڈ بھی ہے، یادداشت بھی ہے، اور
इंसान की एनर्जी लेवल ये सब, लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाता है। ये टाइम से ठीक होता है। काफ़ी लोगों में देख रहे हैं, थोड़ा खिंच जाता है चंद महीने तक, लेकिन ठीक हो जाता है। और दूसरा पॉइंट जो आप रेज़ कर रही हैं कि सिर्फ़ ये कोविड की मौजूदगी, ये जो हमारे पूरी दुनिया में पैंडेमिक फैल गया है, इसकी वजह से जो लोगों का लाइफ़स्टाइल डिसरप्ट हुआ है और जो लोगों की रहन-सहन में ये फ़र्क आया है, उससे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बढ़ गई है। बढ़ गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल बड़ों को तो छोड़ें, आज बच्चों के ऊपर भी एक मेंटली प्रेशर है। एब्सोल्युटली, ज़ूम की ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसका प्रेशर अलग है, फिर टीचर्स हैं, उन हर किसी के ऊपर आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वेरी एंग्जाइटी, डिफ़िकल्ट, बहुत डिफिकल्ट वेरी टाइम है। डिफ़िकल्ट टाइम। तो आई थिंक हमें इस बहुत मुश्किल दौर में एक दूसरे को शदीद सपोर्ट करने की ज़रूरत है। 100% राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें ब्रेन डेथ के बारे में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, ये ब्रेन डेथ क्या होती है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा। और क्या इसके दौरान हम अपने ऑर्गन्स को दूसरे लोगों को दे भी सकते हैं कि नहीं, कि इसको थोड़ा सा अगेन अंबर, बहुत एक अप्रोप्रिएट सवाल है आपका। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड आपने जो रिसर्च की है अपनी, तो बहुत टू द पॉइंट आप सवाल पूछ रही हैं, सारे रेलेवेंट सवाल हैं। तो इसमें ब्रेन डेथ, दोनों सवाल में दोनों चीज़ें आपने मेंशन की, एक तो ब्रेन डेथ और दूसरा आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जिक्र किया। तो एक्चुअली ब्रेन डेथ की डेफिनेशन और ब्रेन डेथ का इस्तेमाल इसीलिए सामने आया कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट पॉसिबल हुआ, यानी कि किसी का दिल लेके, ऐसे शख्स को दे दें जिसका दिल काम करना छोड़ दिया, या उसका गुर्दे या जिगर, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें काफ़ी अब ट्रांसप्लांट हो सकती हैं। सो इसमें ब्रेन डेथ वो चीज़ है जिसमें कि इंसान का दिल धड़कता रहता है, लेकिन ब्रेन जो है वो इरिवर्सिबल और परमानेंट तौर पे लूज कर चुके होते हैं। और वजूहत मुख्तलिफ हो सकती हैं, ब्रेन हेमरेज हो या ब्रेन का इन्फेक्शन हो, और डिफरेंट वजूहत होती हैं। लेकिन इसमें ब्रेन के जो मेन हिस्से हैं ना, ऊपर जो आप ब्रेन की तस्वीर अगर याद करें, तो दो बड़े बड़े हेमिस्फीयर जिनको कहते हैं, वो ग्लोब्स जैसे हैं, और उसके नीचे एक डंडी सी होती है जिसको टेक्निकली ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ब्रेन डेथ में ये तीनों चीज़ें, दोनों हेमिस्फीयर और ब्रेन स्टेम, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मर चुकी होती हैं। और इस सिचुएशन में काफ़ी दफ़ा ये होता है, अगर इंसान को आर्टिफिशियली मेंटेन करें, यानी कि वेंटिलेटर पे हो पेशेंट और हार्ट बीट कर रहा हो, तो इस तरह से 3-4 दिन या इवन लॉन्गर पेशेंट की बॉडी मेंटेन की जा सकती है। और उसमें बिकॉज टेक्निकली ये डेथ है, लोगों को समझना ये होता है कि हार्ट बीट इज़ नॉट डेथ। अल्टीमेटली जो आपका शऊर है वो ब्रेन, आपकी जो वजूद है वो ब्रेन से है। हमारे दिमाग से। जी एग्जैक्टली। तो आपका हार्ट तो देके किसी को और को दिया जा सकता है, लेकिन ब्रेन इज़ यू। तो इसीलिए ब्रेन डेथ की डेफिनेशन और उसके पूरे क्राइटेरिया हैं, जिसकी बेसिस पे हम ब्रेन डेथ को डायग्नोज करते हैं। और अगर ब्रेन डेथ डायग्नोज हो जाए, तो फिर जैसे आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएटली कहा कि इंसान के ऑर्गन जो हैं वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। और आई थिंक डॉक्टर साहब, हमें इस पर भी ये एक बहुत लंबा अलग सा टॉपिक है ऑर्गन डोनेशन का, और हमें इस पर ज़रूर काम करना चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी ऐसे मर्ज पे मुब्तला हैं जिनको कहीं ना कहीं ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके किसी घर वालों के साथ ऐसे कोई हादसा पेश आ जाए, तो आई थिंक हमें अपने ऑर्गन डोनेशन करने में अपने आप को जाना नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली एक्सीलेंट और पॉइंट। हमारी आँखें हैं, जी, जी। स्पेशली आँखों का, या आप सोचें किसी आप बेनाई बिल्कुल। से महरूम इंसान को आप अपनी आँखें दे दें, और सब आपका माइंड बिल्कुल। आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब तो काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी, इतनी मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि किडनी, लिवर, हार्ट, कॉर्निया, ये चीज़ें जो हैं ये ट्रांसप्लांट होकर किसी की ज़िंदगी को बिल्कुल निखार सकती हैं, जो कि अदरवाइज वो डेथ सेंटेंस होता है काफ़ी केसेस में। तो या इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे यूजली सर के दर्द की लोग बहुत शिकायत करते हैं आजकल, और माइग्रेन एक बहुत ऐसा चीज़ है जो कॉमन है आजकल। ठीक है, तो समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे दिमाग में रसूली का हो जाना, ऐसे बहुत सारे दिमागी मसले होते हैं कि एकदम से आंखों में अंधेरा सा आ जाना। ठीक है, ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें हमें नहीं पता चलता, हम समझते हैं कि यार हम डेली कुछ काम हम करें, थक गए तो एकदम से चक्कर आ गया या कुछ हो गया। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे आप कहेंगे कि इस वक्त न्यूरो के सर्जन या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत है? इसमें जैसे आपने माइग्रेन का जिक्र किया, तो माइग्रेन बहुत ही एक मखसूस किस्म का सर का दर्द है, जो कि बाई सेल्फ खतरनाक दर्द तो नहीं है, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन परेशान ज़रूर करता है। तो अगर सर का दर्द इस हद तक पहुंच गया है कि आपकी डेली रूटीन में खलल आ रहा है, आपको बॉदर कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका ये बहुत ही मौसर इलाज अवेलेबल है माइग्रेन का। तो ज़रूर किसी न्यूरोलॉजिस्ट से रुजू करें। और दूसरा, जैसे आप बता रही हैं ना कि कौन सी ऐसी अलामत हैं, सो उसमें मेरी एडवाइस यही होगी कि अगर आपको कोई ऐसी एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ होती है, चक्कर आ गया, या कि खुदा न खास्ता बिनाई में फ़र्क आ गया, कोई ऐसी भी चीज़ है अंधेरा आ जिससे गया, अंधेरा आ गया, या तो ये ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए।
اگر تو دکھا دیں ڈیفینیٹلی، پروفیشنل بہت ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹڈ میڈیکل پروفیشنلس ہیں، ضرور ان سے اوپینین لیں، ایڈوائس لیں، اور بہت سے بہت اگر کچھ مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو ری ایشورنس مل جائے گی، اس سے بھی آپ کافی ریلیکس ہو جائیں گے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ شاید اپنی زندگی میں چیزوں کو نوٹس نہیں کرتے، ہم اگنور کر دیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جب علاج ناممکن ہوتا ہے. ون ایکسلنٹ پوائنٹ. اور ایکچولی کچھ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں سیفٹی اور ہیلتھ کا کلچر ہی ڈیولپ نہیں ہوا ہے، ہاں، اور وہ اس میں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی. بالکل. اور مائنڈ سیٹ. ایک بہت ہی مزے کا سوال ہے جو مجھے بہت زور سے ہنسنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میری جو وائف ہے شی ازیوم ڈفرنٹ نیگیٹو تھاٹس اباؤٹ مائی فیملی. اس دس نفسیاتی مسئلہ اور واٹ؟ ویل ان کو میں ایسے گائیڈ کروں گا کہ جو شادی ایسا ایک ریلیشن ہے جو کہ کافی پیچیدہ ریلیشن ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا کاؤنسلنگ، کافی پروفیشنل کاؤنسلنگ بہت اچھی اویلیبل ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی وائف سے کسی وجہ سے کچھ اونچ نیچ ہے یا آپ کی وائف کو کچھ ریزرویشنز ہیں تو اپنے آپ تک نہ چھوڑیں. اس میں میرٹل کاؤنسلنگ، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ تھراپسٹ بہت اچھے اویلیبل ہیں کراچی میں، تو پلیز کنسلٹ دیم. اور میں نے بہت کیسز میں دیکھا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر ایک اور سوال ہے، مجھے لگتا ہے میں آج آپ سے دماغ کے سارے جو ہے نا امراض کے بارے میں پتہ کر دوں گی. اب سوال ایک اور آیا کہ پارکنسن، جی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں کیا ہے، کیا بتائیے گا کہ اولڈ ایج پیشنٹ کے لیے اس میں کیا کرنا چاہیے اگر یہ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا پلیز بتائیے. سو پارکنسنز بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہم لوگ نیورولوجسٹ جو ہیں یہ کافی کامنلی دیکھتے ہیں. اور ہاں یہ ایسی چیز ہے، یہ ایک انگریزی ایک انگلش فزیشین تھے جو ڈاکٹر پارکنسن ان کے نام سے وابستہ ہے، انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا. اس میں عمر کی بہت زیادہ زیادتی کے ساتھ تو نہیں، لیکن 40 50 60 سال کی عمر میں آ کے کچھ لوگوں میں 3 4 علامتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ انسان کی باڈی موومنٹ سلو ہو جاتی ہیں اور ہاتھ میں راشا آ جاتا ہے، اور جو انسان کا بیلنس ہے یہ کافی فریجائل، یعنی کہ وہ ہاتھ شیور کرتا ہے، کام کرنے کی سپیڈ آہستہ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کی باڈی کی اسٹیبلٹی جو ہے اس میں گرنے کا خطرہ کافی رہتا ہے. تو یہ 3 مین علامتیں ہیں پارکنسنس کی. اور یہ بھی مجھے یاد ہے ڈاکٹر ایک محمد علی باکسر تھا، جی بالکل اس کو بھی یہ مسئلہ تھا. ایبسلیوٹلی. تو اس کی وجہ ٹو بی آنیسٹ کسی کو کلیئرلی نہیں پتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں دیکھا جاتا ہے اگر بہت زیادہ برین کی انجری ہو، جیسے آپ نے محمد علی کا ذکر کیا. دوسرا کچھ میڈیسنس ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ کے طور پہ بھی کبھی کبھی پارکنسنس ٹائپ سمٹمس ڈیولپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بیماری بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی ڈیمینشیا کی طرح ایک پروگریسو کنڈیشن ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ بڑھتی ہے، لیکن اس کے لیے مؤثر دوائیاں اویلیبل ہیں، اور کسی بھی نیورولوجسٹ کو دکھائیں تو وہ اچھی طرح سے مینیج ہو سکتے ہیں. ایک کال دیتے ہیں، السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی بات ہم کال بات کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. جی جی نہیں، اس میں جو ہے نا یہ جو ٹیس والی اس طرح کی جو آپ شکایت بتا رہے ہیں یہ ہم لوگ کافی کامنلی دیکھتے ہیں، اور 99% کیسز میں کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہوتی. ہاں، اس میں اپنا کافی کیسز میں اگر لائف سٹائل کو دیکھیں تو شاید نیند پوری نہیں ہو رہی یا ایگزرشن کافی ہے وہ دیکھ لیں، کہیں ٹینشن لی ہوئی ہے کسی چیز کی اس کو سیٹل کریں، اور اگر پھر بھی مسئلہ رہتا ہے تو پھر کسی نیورولوجسٹ سے ڈسکس کریں. اور تسلی کے لیے میری تو پریکٹس یہی ہے کہ میں تسلی کے لیے کافی کیسز میں برین کا MRI یا CT اسکین کروا لیتا ہوں، اس سے بھی کافی دفعہ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اپنے برین کو جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے کبھی کبھی بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے جب ہم ملٹی وائٹامنس نہیں ہوتے ہیں، تو اسی طرح برین کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے بھی ملٹی وائٹامنس ہوتے ہیں، پھر وہ بھی آپ ایک ایج کے بعد ایڈ کریں. ویسے تو ہم یوزلی ایک وائٹامن اپنا ایڈ کرتے ہیں، تو اگر ہم اس طرح کر سکتے ہیں برین کو بھی تھوڑا اسٹرینتھن رکھنے کے لیے. سو بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ برین کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یا برین کی بیماری سے بچنے کے لیے کیا کریں، یعنی کہ پریونشن کیا کر سکتے ہیں ہم اس اسٹیج پہ. سو ملٹی وائٹامنس کا بہت سائنٹیفک سپورٹ تو نہیں ہے، لیکن کافی کامنلی اویلیبل ہیں، بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں. اور میں خود ایک ملٹی وائٹامن لیتا ہوں، اینڈ میری ایڈوائس یہی ہوتی ہے کہ کوئی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اچھے ملٹی وائٹامنس ہیں، اس میں منرلس ہیں، وائٹامنس ہیں، تو لینے میں حرج نہیں ہے، لے لیا کریں. پیس آف مائنڈ ہی ہے، نتھنگ ایلس. اچھا دوسرا جو ہے نا اس میں انسان کو ہیلدی لائف سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے. ہیلدی لائف سٹائل یعنی کہ ایک صحت مند طرز زندگی، پازیٹیو سوچ. اس میں نمبر 1 پازیٹیو سوچ.
اس کے ساتھ ساتھ پراپر ڈائٹ میں بیلنس رکھیں، اس میں فروٹس بھی لیں، ڈرائی فروٹ بھی لیں، ویجیٹیبلس لیں اور وائٹ میٹ لیں. ایکسرسائز ایکسرسائز از اندر کی پارٹ اینڈ دین پراپر سلیپ. پراپر سلیپ از ویری یا امپورٹنٹ. آپ کے دماغ کو بھی تو سکون چاہیے. بہت ضروری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا برین وہ بیچارے سو تو رہتے ہیں لیکن برین چل رہا ہوتا ہے، ایکٹیو برین ہوتا ہے. تو اس کا کوئی حل ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہے سر میں اپنے ہی سوال کروں آج کہ میں سو تو نہیں ہوتا لیکن میرا برین جو ہے مجھے فورس کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں امبر تمہیں سونا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی سوچو، یہ بھی کرو، کل یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. کچھ ایسی وجہ سے دماغ میں سوچے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں بالکل یہ نیند بھی ایسی چیز ہے، اللہ نے ہر کسی کو منفرد بنایا ہے. کچھ لوگوں کو اچھی نیند دی ہے، کچھ لوگوں کو اچھی نیند دی ہے، کچھ لوگوں کا دماغ اوور ٹائم جیسے آپ اگر سوچ زیادہ رہی ہیں. سو مختلف اپروچز ہیں. میڈیسنز اویلیبل ہیں لیکن میڈیسن جو ہیں ان کے کافی کیسز میں سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. کچھ میڈیسن ایڈکٹیو بھی ہوتی ہیں نیند کے لیے، لیکن پروبیبلی زیادہ ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف اگر جائیں، ایکسرسائز، میڈیٹیشن، یوگا، اس طرح کی آپشنز ہیں، تو دیٹ پرابلی از مور ہیلپفل. بالکل. اجمل صاحب ابھی بھی ہمارے پاس 10 منٹ موجود ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں بھی شاید وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں، میں پھر بھی چیک کر لیتی ہوں اس کو، کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اسپیشل بچے لوگ ہوتے ہیں، آٹزم کی اگر میں بات کروں، ٹھیک ہے، تو یہ ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں، آٹزم ہوتا ہے، تو یہ بھی ساری جینیٹک بیماریاں ہیں. اس میں کس طرح ایک نیورو سرجن ان کو ہیلپ کر سکتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں ایسے پیشنٹس ہیں، ایسے بچے ہیں، یقیناً میں آج کل ویسے یہاں پہ ایک مووی کا ذکر کروں کہ دا گڈ ڈاکٹر آج کل ایک مووی ہے جس میں ڈاکٹر مرفی از آٹزم پیشنٹ اور کس طرح وہ انٹیلیجنٹلی ہر کیس کو دیکھتا ہے. تو کیا یہ بچے کس طرح اب نیورو کیا پرابلمس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور کس طرح ان کو پازیٹیو زندگی گزارنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ایکچولی نیورولوجسٹ اور نیورو سرجن کا رول تو تبھی آتا ہے جب کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز ہو برین میں جس کی آپریشن کی ضرورت ہے. اور میری جو اسپیشلٹی ہے، جیسے میں نیورولوجسٹ ہوں یا کہ نیورو فزیشین بھی جس کو کہتے ہیں، تو ہمارا رول یہ ہے اگر خدا نخواستہ ان کیسز میں مرگی شروع ہو جائے. لیکن زیادہ تر کیسز جو آپ مجھے بتا رہی ہیں نا، وہ بیہیویئر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس میں کہ ذہن کا مسئلہ، آٹزم ہے یا اٹینشن ADHD جس کو کہتے ہیں، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے، یا کہ ڈاؤن سنڈروم، تو اس میں ذہن کا ایشو ہوتا ہے. اور اس کے لیے سائیکائٹرسٹ، اور بالخصوص وہ سائیکائٹرسٹ جو کہ بچوں کی کنڈیشن میں زیادہ اسپیشلائز کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں اویلیبل جو کہ بہت قابل ہیں، اور وہ اویلیبل آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھیں. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. رائٹ. سو یہ ایک مشکل سوال ہے، بیکاز برین ٹیومر ایسی چیز ہے جس سے کہ ظاہر ہے ہر کوئی بہت گھبراتا ہے. اور کوئی چیز ایسے اگر میں کہہ دوں اور وہ ہر کسی کو لگے گا کہ ان کو برین ٹیومر ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے، دیکھیں اس میں خدا نخواستہ مرگی کا دورہ یا کہ سر کا درد، لیکن 99% کیسز میں جو ہے سر کا درد یا مرگی کا دورہ برین ٹیومر سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے. بہت ہی ریئر کیسز میں ہم لوگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اس پہ کوئی برین ٹیومر سامنے آ جاتا ہے. اور برین ٹیومر کی بھی مختلف ٹائپس ہیں. کچھ ٹائپس ایسی ہیں جن کو ہم انگلش میں بینائن یا کہ ایسی ہیں جو کہ خطرہ نہیں پیدا کرتی ہیں، ان کو آرام سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسی ہیں جو کہ کافی ڈینجرس ہیں. کچھ برین کے کینسرز ہیں جو لا علاج ہیں، اور یہ کینسر کی جو پوری فیلڈ ہے ان میں سے سب سے زیادہ ڈیمیجنگ کینسرز ہیں، کچھ برین کے کینسرز ہیں. تو یہ ایک پیچیدہ فیلڈ ہے، لیکن اس میں مین تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ بہت ریئر چیز ہے. اور اگر آپ کو کسی قسم کا خدشہ ہے، جیسے سر کا درد ہو رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کوئی ذرا سے بھی آپ کو خدشہ ہے، تو ڈیفینیٹلی کنسلٹ کر لیں کسی کو. اور آج کل تو بہت ہی اچھے CT اسکین، MRI وغیرہ اویلیبل ہیں، تو بڑے آرام سے برین کی تصویر نکالی جا سکتی ہے. بالکل. آفتاب ملک کا سوال ہے کہ کووڈ سے مینٹل اسٹیٹس بہت ڈسٹرب ہے، اس کے لیے کوئی ٹپس دیجیے گا. ہم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ ہم پازیٹیو. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں. اس میں ٹپ میں ایک تو یہ دوں گا کہ دیکھیں میڈیسنس تو اویلیبل ہیں موڈ بحال کرنے کی، لیکن میڈیسن جو ہے نا وہ صرف آدھا قدم آپ کی طرف لے گی. دوسرا جو آدھا قدم پورا کرنا ہے نا، وہ آپ کا اپنا ول پاور اور موٹیویشن ہے جو صرف آپ کے اندر سے آ سکتی ہے. تو ول پاور پہ فوکس کریں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے فزیکل ایکٹیویٹی ہے، ٹرائی ایکسرسائزنگ، ٹرائی یوگا، میوزک کین ہیلپ. اور پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر فورس کر کے کوئی ڈیلی ٹائم ٹیبل بنا لیں جس میں آپ کی اپنی ریلیکسیشن ایکٹیویٹی ہو، وہ جو بھی ہے. اپنے آپ کو خوش کرنے جسٹ یور می ٹائم. اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے اور دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو سکون نہ خراب کیجیے.
अच्छा डॉक्टर साहब, आई थिंक हमने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस किया। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसी खाने पीने की कशा फूड से रिलेटेड कोई ऐसी आप बताएंगी सेहतमंद गज़ा जो आपके दिमाग के लिए अच्छी है? कोई स्पेसिफिक ग़िज़ा तो जैसे नहीं लोग है। कहते हैं ना बादाम हाँ, खाएं। राइट, नहीं, नॉट रियली। सो जो हेल्दी डाइट है वो ब्रेन, पूरी बॉडी को हेल्प करती है इंक्लूडिंग ब्रेन। हेल्दी डाइट के जो पिलर्स हैं, एक तो है व्हाइट मीट यानी कि चिकन एंड फिश। बेस्ट इसके रेड मीट को अवॉइड ही करें, उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी है। सो व्हाइट मीट, उसके बाद फिर वेजिटेबल्स। बेहतर है कि जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो हैं, लेकिन सारी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आलू में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनने का चांस है, तो आलू ज़ाहिर एवरीबॉडी लव्स इट, लेकिन कम ही लें तो बेहतर है। अच्छा, और फिर वेजिटेबल्स के बाद फ्रूट्स, और फ्रूट्स के बाद ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स काफ़ी दफ़ा हम लोग इग्नोर कर देते हैं। एक हैंडफुल मुट्ठी भर के रोज़ एक बिल्कुल, ज़रूर या खाना या चाहिए। बादाम, पिस्ता, काजू, मुख्तलिफ अखरोट, ये काफ़ी हेल्पफुल हैं गुड हेल्थ के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आई थिंक हमने बहुत अच्छे से इन तमाम अमराज को कवर कर लिया होगा। आप बस 1-2 मिनट में कोई कॉल करना चाहे तो अभी भी कॉल कर सकता है। डॉक्टर साहब, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको शो पे आके, रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आई एम क्वाइट अ फैन ऑफ योर शो एज़ वेल एज़ आपका स्टेशन। और मैं वंडरफुल। अपने मॉर्निंग ड्राइव पे भी, आफ्टरनून ड्राइव पे भी, मेरा वो स्टेशन एक जो और डायल्स होते फिक्स हैं, होता है उस फिक्स पर। है, हाँ, एफएम 105 पे फिक्स है। मैं काफ़ी एंजॉय करता हूँ। ठीक है, रेडियो की अफादियत पे कुछ नहीं? रेडियो की फ़ायदा ये है कि ऐसा मीडियम है जो कि हर किसी को रीच करता है और बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इसका जो जिसको इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए बहुत अच्छा एक्सेलेंट टूल है। और हर चीज़ अवेलेबल है। क्रिकेट की कमेंट्री, आई एम अ क्रिकेट फैन। म्यूजिक हर तरह से, सो एवरीथिंग इज देयर इन हेल्थ रेडियो। इज़ ऑल्सो देयर। एंड हेल्थ इज ऑल्सो देयर, एजुकेशन इज ऑल्सो देयर। बिल्कुल, हर चीज़ मौजूद है और आपको किसी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नेट नहीं है तब भी आप सुन सकते हैं। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए। और सामीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा की तरह मेरी शो पे कॉल करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी डॉक्टर हज़रात हमारे स्टूडियो में आते हैं, हम जो आगाही आपको देना चाहते हैं उससे आप कुछ न कुछ ज़रूर हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद ये शो करने का सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ पे डॉक्टर को बुलाएं और अमराज को डिस्कस करें और दैट्स नहीं। आप इस पे अमल कीजिए, क्योंकि सेहत इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ज़िंदगी का। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप अपने घर वालों के साथ भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और यकीनन इस कोविड के दौर में अपने आप को पॉजिटिव रखिए और वैक्सीन लगवाइए और एसओपीज़ पे अमल कीजिए। जो एसओपीज़ हैं इससे अगर आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आपने सिंपल कुछ एसओपीज़ ही मेंटेन करनी है। मास्क ही पहनना है, मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और खुदारा अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई तो वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको वैक्सीन हो सकता है कि आपको दोबारा हो, लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं होगा जिस तरह आपकी जिसमें जान जा सके। तो आप अपने आप को महफूज रहिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए डॉक्टर और नए डॉक्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।